Bismillahirrahmanirrahim. Students, we have now understood the complete story of the novel To the Lighthouse. Now we have analysis of this story. We have a lot understanding of different events and how these different events are joined together, and how this novel is written on the basis of some modern techniques like time theory, and some psychological issues are also used to explain the inner monologue of different characters. And the most important characters I told you in my first lecture are Mr. Ramsay, Mrs. Ramsay, James, and Lily Briscoe. And other than these four major characters, there are Tansley and Bankis. These are also to somehow important characters, because these characters are associated and understood by the relationship with our major characters. And among all these characters, if we start out, the first important character is Mrs. Ramsay and then Mr. Ramsay. Let me tell you another thing, that we need a character to understand another character, because through different characters, through the mind and action of different characters, some other characters are explained and they are told. The story of other character is told. हम यूँ कह सकते हैं कि हम एक किरदार को अगर समझ लेते हैं यहाँ बेहतरीन, तो हम उसके साथ जुड़े हुए बेशुमार करैक्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं. लाइक वी आर गोइंग टू रीड अ क्वेश्चन एंड देन स्टडी अबाउट द क्वालिटीज़ एंड ट्रेट्स ऑफ मिसिज़ रामसे. तो मिसिज़ रामसे के करैक्टर को समझ लेने से you can say you can understand each and every character of the novel, because she is at the center and all the characters are revolving around Mrs. Ramsay. And if we understand the attitude and behavior, the working, the inner self of Mrs. Ramsay, the physical charm, the beauty, the mental beauty of Mrs. Ramsay, or you can say, if we understand Mrs. Ramsay through 360 angle, then we will be able to understand each and every character beautifully and easily. So, इस क्वेश्चन की जो तरतीब रहेगी उसके अंदर हमने मिसिज़ रामसे की ट्रेट्स को एक्सप्लेन करेंगे. तो हम इसके अंदर उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी के साथ साथ जो उसकी इनर एटीट्यूड की ब्यूटी है और मुख्तलिफ उसकी जो खसूसियात हैं उनको पेश करेंगे. और हर पैराग्राफ की जो अबाउट फर्स्ट लाइन होगी उसके अंदर एक लिटरेरी पॉइंट है जो हमें जहन के अंदर रखना है, और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर अगले उसी पैराग्राफ की अगली लाइंस के अंदर उसी लिटरेरी पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा, और वही पर्टिकुलर ट्रेट्स बनती जाएंगी फिर मिसिज़ रामसे की. तो आइए फर्स्ट पैराग्राफ से इसे स्टार्ट करते हैं. सो इन अबव फर्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिज़िकल चार्म एंड ब्यूटी ऑफ मिसिज़ रामसे. You know, Mrs. Ramsay is the mother of 8 children and is a middle-aged woman. She is a woman of great physical charm. शक्ल सूरत के लिहाज से, जिस्मानी खदोहाल के लिहाज से, she is such a beautiful woman. There are a number of references to, ये तो एक क्लेम है ना हमने अभी किया कि वो फिज़िकली बड़ी charmful lady है. तो नावल के अंदर देयर आर डिफरेंट रेफरेंसेस टू प्रूव दिस क्लेम. इसको साबित करने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एंड वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स. हमने तो सिर्फ एक लिटरेरी पॉइंट को प्रूव करना है. तो हम उसमें से एक उसकी एग्जांपल टेक्स्ट में से ये है, द हैप्पियर हेलन ऑफ आवर टाइम्स. यू नो हेलन, द ट्राई
स्टोरी हेलन एंड ट्राय एक ग्रीक इरा के अंदर होमर ने एक लिखी थी, एपिक लिखी थी, इलियाड, और उसके अंदर जो उसकी हीरोइन थी वो हेलन थी। तो ये एक कबीले से थी, उसे उठाकर कबीला दूसरा ले गया था और ट्राय लेकर गया था। ट्राय कबीले का नाम है और उसके जो हीरो का नाम है वो भी ट्राय है, और इसके ऊपर एक इंग्लिश मूवी भी मौजूद है। इसी ये जो एक 6-7 साल तक मसलसल इस लड़की के लिए जो जंग लड़ी गई थी, एंड शी वाज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ दैट टाइम, और इन लिटरेचर शी इज़ स्टिल कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स। तो उसको शहज़ादी को इसलिए लिटरेचर के अंदर अमूमन लोग इस नाम को शायरी के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसे कहा गया है कि हमारे वक़्त की ये सबसे खुश जो है वो खूबसूरत हेलन कहा गया। अब इसे हेलन नाम दे देना, मिसिज़ रामसे को हेलन नाम दे देना से मुराद ये है कि हेलन की जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, सबसे ज़्यादा उसकी जो फ़िज़िकल चार्म और ब्यूटी ऑफ हेलन है उसके साथ इसे तशबीह दी जा रही है। She is admired by all the guests. You know, there are different guests present in the novel I told you. वो तमाम ही गेस्ट उसकी तारीफ़ करते हैं। Even women are also fascinated by her personality. अपोजिट सेक्स होने की वजह से मेल तो अमूमन उस फिज़िकल चार्म से अट्रैक्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो वुमेन्स हैं उन गेस्ट के अंदर जो फीमेल्स हैं वो भी इसकी फ़िज़िकल चार्म से और इसकी ब्यूटी से वो भी मुतासर हैं। दे आर आल्सो फैसिनेटेड, उनके ऊपर भी ऐसे जो सहर ज़दा हो जाते हैं। शी लार्जली डोमिनेट्स द नावल। आई टोल्ड यू शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और जो हमने नाम दिया था टू द लाइट हाउस, तो इसके अंदर लाइट हाउस वो हम ये कह सकते हैं कि मिसिज़ रामसे इज़ द लाइट हाउस। तमाम तक अगर हम देखेंगे हर करैक्टर को रोशनी पहुंचाने वाली ये है, हर करैक्टर को रास्ता दिखाने वाली है, हर करैक्टर को अपनी इनर जो आइसोलेशंस है उससे बाहर निकालने वाली ये है। And exercises her influence on each and every character. I told you after she died in second part of the novel, still she was present when James and his father was coming towards the lighthouse. She was present in the mind of Mr. Ramsay, James and Lily Briscoe, each and every character. It means they are influenced by the character of Mrs. Ramsay. But physical beauty alone cannot account for her attractiveness. तो हम ये कहें कि सिर्फ फ़िज़िकल चार्म की बात करें कि फ़िज़िकली वो अट्रैक्टिव थी, नहीं, सिर्फ यहाँ तक नहीं। शी इज़ आल्सो वेरी कंसिडरेट, शी इज़ वेरी पोलाइट, शी इज़ वेल कल्चर्ड, शी इज़ ह्यूमन एंड शी इज़ काइंड हार्टेड। दीज आर आल्सो डिफरेंट इनर क्वालिटीज़ ऑफ हर personality, and these also adds in the beauty of Mrs. Ramsay. Now starting second paragraph, मैंने अंडरलाइन किया है ये जो फर्स्ट लाइन है, इसी को ये एक क्लेम होगा, यानी एक लिटरेरी पॉइंट है इसके करैक्टर के बारे में, और अगला सारा पैराग्राफ जो है फिर इसको प्रूव करेंगे। तो क्या कहते हैं इसके करैक्टर के बारे में? शी इज़ अ ग्रेट क्रिएटर ऑफ हारमनी एंड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। माहौल के अंदर अगर हम आहंगी पैदा करनी हो या किरदारों के दरमियान जो उसके इर्द गिर्द हैं उनके दरमियान हम आहंगी पैदा करनी हो, या उन किरदारों को एक दूसरे के नज़दीक कर लेकर आना हो, हर किरदार की मुख्तलिफ ट्रेट्स होती हैं, उनके बुनियाद पे कोई एक कॉमन ऐसे पॉइंट के ऊपर दो किरदारों को एक दूसरे के करीब लाना होता है। हर किरदार के अंदर मोहब्बत है, नफ़रत है, अच्छाई है, बुराई है, हर कोई आइसोलेट भी रहता है, हर कोई महफ़िल के अंदर भी रहता है, कोई तन्हाई पसंद है, कोई लोगों के अंदर कोई इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ रखता है, कोई एक्सट्रिंसिक क्वालिटीज़ रखता है। लेकिन उन तमाम को आपस में कनेक्ट करना और एक दूसरे के करीब लाना, यू कैन से अ कनेक्टिंग फोर्स। जिस तरह मैग्नेट के अंदर एक फ़ोर्स है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं,
تو اگر وہ فورس موجود نہ ہو تو پھر وہ میگنیٹ ہی نکلائے گا، وہ تو ویسے لوہا ہو گیا کوئی نہ کوئی، آئرن ہے، آئرن کو آپ پاس رکھیں گے کبھی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں کے اوپر ناصاف کوالٹیز کچھ ایسی لے آئیں جو ایک فورس، اٹریکٹیو فورس آ جائے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ You can say among different characters, Mrs. Ramsay is that connecting force. She brings she brings closer to each and every character. Even two different characters of different nature, they are brought closer to each other by the personality, by the charm, by the values of Mrs. Ramsay. تو کس طرح وہ کرداروں کے آپس میں ہم آہنگ کرتی ہے اور دوسروں کو قریب لے کر آتی ہے۔ آئی ٹولڈ یو ان دا فرسٹ پارٹ دا ونڈو، جو فرسٹ پارٹ اس کا دا ونڈو تھا، اس کے اندر جو سب سے امپارٹنٹ ایک دو جو تھے ایونٹس تھے، ایک تو وہ کھڑکی کے پاس جیم بیٹھا ہے اور کمرے کے اندر وہ مسٹر رامسے اور مسز رامسے اور لائٹ ہاؤس جانے کا۔ جو دوسرا کلائمیکس تھا اس کا، جو سب سے امپارٹنٹ جگہ ہے جہاں سے آپ مسز رامسے کو سمجھیں گے، اس کی بہت ساری کوالٹیز کو سمجھیں گے، وہ ڈنر پارٹی تھی۔ اب ڈنر پارٹی کے ریفرنس سے یہ بات پروو کرتے ہیں کہ کس طرح وہ کرداروں کو نزدیک لاتی ہے۔ شی آسکڈ للی ٹو بی کنسیڈریٹ ٹو ٹانسلے۔ ٹانسلے جو تھا ایک کریکٹر ہے، who is the pupil of مسٹر رامسے، he is a philosophy pupil of مسٹر رامسے، اور یہ بالکل دوسروں کے افیئرز کے ساتھ he has a very concern with the affair of others، اور یہ ہمیشہ للی کو بھی یہ ہمیشہ ڈیگریڈ کرتا ہے، اور اس کی جو پینٹنگز وغیرہ ہے اس کو زیادہ، اس آرٹ کو پروموٹ یہ نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ بیہیو نہیں کرتا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہی سیلف سینٹرڈ کریکٹر ہے، صرف اپنی ذات کے حصار کے اندر بند رہتا ہے، اور اپنے ذات سے کبھی بھی باہر نہیں، اور ایسا کردار کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کریکٹرز کی کبھی تعریف کر سکے، اور ہمیشہ دوسروں سے، اور ایسے کردار کے کو اگر کوئی تعریف کرتا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو ہی فیلز ویری ہیپی۔ اینڈ دا سیم ہیپنڈ کہ ایک دفعہ مسز رامسے نے اس کے ساتھ ایک واک کی تھی، اینڈ ہی فیلٹ ہی از دا لکیسٹ پرسن آف دا ورلڈ دیٹ دا موسٹ بیوٹیفل وومین، a beautiful woman is walking with him۔ تو یہ اسے اور یہ بڑا پراؤڈ اس وقت فیل کرتا تھا۔ تو یہ للی کو کہتی ہے کہ تم ٹانسلے کے ساتھ اچھا رہو، اچھی بول چال رہو۔ Thus ٹانسلے is brought out of his isolation۔ اس طرح جب للی نے دیکھیں دو کردار جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریجڈ بیہیویئر مائنڈ کے اندر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جتنا دور ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ایک دوسرے کے ایکشنز کو اپنے اگینسٹ سمجھنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں خود سے اپنی سوچیں بنانے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ان کرداروں کے اندر تھا، لیکن جب اور دونوں کے لیے یہ مشکل ہی تھا کہ کوئی ایک ان میں سے بات کرنا شروع کرے اور دوسرا بھی اس کا حصہ بن جائے، اور یوں ایک بات چیت ان کے اندر ساتھ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے۔ مسز رام سے اس بات کو شروع کرتی ہے اور للی کو کہتی ہے کہ تم ٹانسلے کے ساتھ کنسیڈریٹ رہو، اور ٹانسلے از براؤٹ آؤٹ آف ہز آئسولیشن اینڈ ہی فیلز مور ایٹ ہوم۔ اور پھر اس وجہ سے ٹانسلے کو وہ جو اپنی تنہا پسندی تھی، اپنی سیلف سینٹرنیس سے اس سے باہر نکلا، کسی کردار کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، اور اسے ایک اچھا محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ سو ہو از دا کنیکٹنگ فورس بٹوین للی اینڈ ٹانسلے ایٹ ڈنر پارٹی؟ Obviously Mrs. Ramsay. Another example is similarly, by her little acts of cooperation, she pacifies Mr. Ramsay and draws both William Bankes and Carmichael out of their respective shells. اسی طرح سے وہ ایک کوآپریٹو لیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ مسٹر رامسے اور مسٹر بینکس اور کارمیچلز کے درمیان ایک اچھا ریلیشن اور تعلق بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو ہر ایک شیل ہے کہ ہر انسان اپنے ایک سوچ کے اندر، ایک دائرے کے اندر ہمیشہ بند رہتا ہے۔ اس دائرے سے باہر لے کر کسے آتی ہے؟ مسٹر رامسے who always needs sympathy and he receives sympathy from his wife Mrs. Ramsay۔
The same happened that the cooperation and the motivation is required by Carmichael and Mr. William Bankus, and they both of they also received that cooperation and motivation from Mrs. Ramsay. That's why these characters are brought together. Mr. Ramsay, her husband, learns upon her from sympathy. اب یہ حامد کی ذات کو اٹھا کر رکھنے والی بھی یہ ہے، ورنہ وہ اپنی سوچ کے اندر اپنے کریئر کے لحاظ سے ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتا. Another example is she is a very kind lady who can tactfully soothe and comfort them. جو اپنے بچوں کو وہ ٹیکٹ جانتی ہے کہ کس طرح بچوں کو خوش کرنا ہے، کس طرح انہیں زندگی کے اندر آرام دہ رکھنا ہے. She knows her children. She pleases James and wins his heart by ensuring that they will go to the lighthouse the next day. And the powerful example جو ونڈو کے پاس وہ کہتا ہے کہ لائٹ ہاؤس جانا، اور مسٹر رام سے کہتا ہے no, the climate tomorrow, the climate is so bad that we can't go to lighthouse. But he was satisfied. The inner emotional satisfaction he received from his mother, Mrs. Ramsay, said that we will go there if the climate will be okay. تو کون اسے ایشور کرتا ہے؟ اس کی ماں. اور جب کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس پاسبلٹی کو وہاں جانے کو ڈیکلائن کر چکا ہے. اسی طرح شی ان نرسری کے اندر آفٹر ڈنر کے بعد جب نرسری میں جاتے ہیں، شی کورز دا بورڈز ہیڈ ود ہر شال. وہاں پہ کچھ سور ہیں جنہیں وہ ڈیکوریشن کے لیے ان کی کھوپڑیاں وغیرہ کمرے کے اندر رکھی ہیں، اور بچے اس سے خوف محسوس کرتے ہیں. جب وہ لائٹ بند ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں وہ چمکتی ہیں تو انہیں وہ ڈراؤنا فیل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی چادر کے ساتھ شال کے ساتھ اسے ڈانپ دیتی ہے. کیوں ڈانپ دیتی ہے؟ تاکہ بچے کے مائنڈ کے اندر وہ کسی طرح کا فیئر پیدا نہ ہو اور بڑا اسموتھلی وہ اس روم کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو سکے. اب یہ بھی ایک ماں کی شفقت ہے، اور نہ صرف شفقت ہے بلکہ ان کی وہ نفسیات کو سمجھتی ہے. So we can say that her kind and sympathetic nature enables her to understand the psychology of others. She knows the psychology of others. اور ریلیشن شپ بلڈنگ کے اندر it is very important that you must understand the psychology of other people. By this understanding, the relationship will be a strong relationship, that you know how to behave with others, that what is the psychological needs of my companions, and thus brings her them together. اور اس طرح سے یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہر کردار کی نفسیات کو جانتی ہے. اور جو شروع پہ بات کی تھی نا، she brings people together. سوال یہ تھا how she brings people together. The answer you can say that she knows the psychology of others, not talking about her children only, but about all the guests and other peoples other than Mrs. Ramsay. She knows the psychology. That's why she brings them together. So we can say that یہاں پہ میں نے اسے ایک باکس کے اندر بند بھی کیا. She is a uniting force. اب یہ امپورٹنٹ ہے کریکٹر. مسز رامسے کے حوالے سے یہ ایک لٹریری پوائنٹ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ شی از اے یونائٹنگ فورس. اب اس کے اوپر آپ ایک لمبا کویشچن لکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو اوپر بات ہوئی یہ سب سے کیا پروو ہوتا ہے کہ شی نوز دا سائیکالوجی آف ادرس. شی از اے یونائٹنگ فورس ان دا ناول, ناٹ اونلی اسٹرکچرلی بٹ تھیمیٹیکلی بھی. اس کے تھیم کی بات کریں تو ہم نے بات اس وقت بھی کی تھی فرسٹ لیکچر میں کہ لاسٹ کے اندر جا کر تمام جس وقت جیمز لائٹ ہاؤس پہنچا اس کی وش کمپلیٹ ہوئی ہے, جس وقت مسٹر رامسے کی ٹرانزیشن ہوئی ہے اس کی ایگو سے وہ انٹر ہوا سیلف لیسنس کے اندر, جہاں لیلی برسکو کی وش کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کی پینٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے, یہ سارے سملٹینیسلی ہوئے ہیں. اور آل از ہیپنڈ بائی دا جو یونائٹنگ فورس اینڈ انفلوئنس آف مسٹرز رامسے. تو یہ اس کا اسٹرکچر بھی اگر دیکھیں تو اس لحاظ سے ناول کمپلیٹ ہوتا ہے 3 پارٹس کے اندر
تھرڈ پارٹ کے اندر جو فرسٹ پارٹ کے اندر جو وش کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی لاسٹ پہ ہوئی ہے، تو یہ اسٹرکچر کے لحاظ سے یا اس کے تھیم کے لحاظ سے جو یونائٹنگ فورس ہے وہ یہی ہے. تو پورے ناول کے اندر سے یہ ایک ایسا پلر ہے کہ اگر آپ مسز رامسے کے کریکٹر کو نکالتے ہیں تو پیچھے ساری بلڈنگ اس ناول کی، پورا اسٹرکچر اس کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں سیکنڈ پارٹ کے اندر یعنی مڈ آف دا ناول اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ناول شی از اسٹل پریزنٹ ناٹ فزیکلی بٹ ان دا مائنڈ آف دوز کریکٹرس. لاسٹ پیراگراف اس پیج کا، her role as matchmaker is another very significant aspect of establishing harmony among people. اب اس کو مین پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ she is a matchmaker. اب یہ بڑا آسان نہیں ہوتا ڈفرینٹ نیچر کے لوگوں کو یہ کوئی ہماری شادی بیاہ کروانے والی مائیوں والا کام نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف بتا دیا کہ یہاں پہ رشتہ باقی آپ جانیں. یہاں میچ میکنگ سے مراد ہے کہ ایک کردار کی نیچر کو دوسرے کریکٹر کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے انہیں ناٹ اونلی فزیکلی برنگ ٹوگیدر بٹ مینٹلی شی نو دا سائیکالوجی اینڈ شی برنگز دیم ٹوگیدر. اور یہاں ان کو نزدیک لے کر آنا ہے. یہ بھی ہم فرسٹ پوائنٹ کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ہاؤ شی برنگز پیپل ٹوگیدر. شی از اے میچ میکر. اس سینس کے اندر میچ میکنگ کا کام کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دو کرداروں کو ایک جو ہے وہ میرج کنٹریکٹ کے اندر ان کو اکٹھا کر دینا. شی برنگز پال اینڈ منٹا ٹوگیدر. ان کرداروں کو اکٹھ لائی ہے. شی از رسپانسیبل فار دیئر میرج. پال اینڈ منٹا کو ان کی شادی کی ذمہ دار بھی وہی ہے، اسی نے شادی کروائی تھی. This is another matter that the marriage doesn't prove a success and the two fall out sooner. یہ بات الگ ہے کہ وہ بعد میں شادی جلد ٹوٹ گئی، ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے. We are just talking about the matchmaking. There are frequent references of our zest for matchmaking. اور اس کے علاوہ بھی کئی اور پوائنٹ ہے، جس طرح مسٹر بینکس کو اور لیلی برسکو کو یہ she wanted that they must get marry each other. تو یہ اس لحاظ سے ان کو ایک دوسرے کے نزدیک لے کر آنا، یہ بھی اسی طرح کے ریفرنسز کے اندر کہ شی واز ویری ہیونگ زیسٹ فار میچ میکنگ. بڑا جوش و خروش تھا اس کے اندر کہ میں لوگوں کو اس طرح لے کر آؤں قریب. another نیکسٹ پیراگراف کے اندر ایک اور اس کی ٹریٹ ہے that Mrs. Ramsay is full of the milk to human kindness. اس کے اندر تو انسانوں کے لیے جو ہمدردی ہے وہ انتہائی قسم کی بری ہوئی تھی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ ٹریٹ کیا ہے، شی از اے ہیومن کائنڈنیس. شی ہیز ہیومن کائنڈنیس. جو انسان کے اندر جو ہمدردی کا پہلو ہے وہ اس کے پاس تھا. She helps the poor and needy people and she feels great pleasure for helping them. She, for example, اب وہ کس طرح غریبوں کی مدد کرتی ہے. She knits a brown stocking for the son of the keeper of the lighthouse. جو لائٹ ہاؤس کا وہ ملازم تھا اس کے بچے کے لیے وہ براؤن اسٹاکنگ، وہ جو ہے اس کی جرابیں وغیرہ، اس کے لیے سویٹر وغیرہ وہ بنتی ہے. کیوں بنتی ہے؟ بیکاز ہی از سک. She also sends foods and delicacies to him. وہ اس کو خوراک بھی بیچتی ہے. ڈیلیکیسیز کا مطلب پکوان، یعنی کھانے پکا کر بھی اس کی مدد کرتی ہے. سردی سے بچانے کے لیے فزیکلی بھی اس کی مدد کرتی ہے اور اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتی ہے. He often goes out to the town and distributes food item and clothes to the poor and needy people. It is also the habit that she, or it is important that the people not coming to receive these delicacies, to receive these stockings, they are not coming to tell her their problems, but she is physically going. She is going in the town. He walks there. He just gets the information about the poor people, and then she distributes food items and clothes to the poor and needy people. She knows that Tonsley is poor. She knows that Tonsley is poor. Who is Tonsley? The philosophy people of Mr. Ramsay. Therefore, she doesn't tolerate any uncivility to him. اسی لیے وہ نہیں کسی طرح کی وہ نہیں چاہتی کہ غریب ہونے کے ناطے اس کے اندر کسی طرح کی انسیولائزڈ مینر رہیں.
she wants to that Tansle must be civilized, تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے. فار دس ریزن، اس ریزن کی وجہ، صرف غریب ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ انسیولائزڈ رہ جائے، اس کے اندر کوئی بدتمیزی اور برائی رہ جائے اور وہ سیلف سینٹرڈ رہ جائے، وہ اس کو اس کی ذات کے حصار سے باہر لانے کی پوری کوشش کرتی ہے اور کامیاب بھی ہوتی ہے. شی آلسو ڈز ہر بیسٹ ٹو پلیز کارمیچل بیکاز آلسو پور. کارمیچل واز اے پوئٹ جو، اور اس کی فرسٹ ورلڈ وار تک، اور وہ افیوم وغیرہ وہ پیتا رہتا تھا، اور وہ ایز اے پوئٹ فرسٹ ورلڈ وار تھا تو سکسیس اس کو نہ مل سکی. حالانکہ وہ مسز رامسے کا، ہی واز ناٹ فانڈ آف مسز رامسے، اتنا فانڈ اس کو شوقین بھی نہیں تھا، پسند بھی نہیں کرتے تھا. بٹ کارمیچل واز ہیلپ بائی مسز رامسے کیونکہ وہ غریب تھا. شی آسکس ٹو برنگ فار ہم ٹوبیکو اینڈ اینی تھنگ ایلس اف ہی نیڈس. تو اسے اگر ٹوبیکو وغیرہ کی کچھ ایسی ضرورت پڑتی کسی طرح کی تو اس کی مدد کرتی تھی. Another quality of Mrs. Ramsay, in next paragraph, Mrs. Ramsay has a rare reason of humor. ہیومر جو تھا اس کے اندر اس کی بہت ہی کم پایا جاتا ہے. In this sense of humor which enables some to please both her children by covering the boar's head with her shawls. اگر اس سینس کے اندر ہم ہیومر کی بات کریں کہ she never did any kind of humor with her children. وہ بچوں کے ساتھ کوئی ایسا فن نہیں کرتی کہ وہ سور کی آنکھیں اسی طرح ان کو دیکھتی رہیں اور وہ چہرے پڑے رہیں اور بچے اس سے خوفزدہ ہوتے رہیں اور وہ خوش ہوتی رہے اس کے ساتھ کہ اپنی ذات کو کہ ان کے ساتھ وہ چھیڑ رہی ہے، بلکہ اس کو وہ کور کرتی ہے. اٹ از ہر سینس آف ہیومر وچ انیبلس ہر. اب دیکھیں کہ کسی کو تنگ کرنے کا نام ہیومر نہیں ہے، اور کسی طرح کے لافٹرز کو بلند کرنا کا مقصد ہی ہیومر نہیں ہے. سینس آف ہیومر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ذات کو ہم جو ہے وہ نقصان دے کر، شوق دے کر اسے خوشی محسوس کریں. سو اٹ از دا سینس آف ہر ہیومر which enables her to laugh with joy at the thought of marrying a man with a gold watch in a washing لیدر بیگ. اور جب اس کے دین کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک انسان بندہ جس کے پاس لیدر بیگ ہے اور اس کے پاس گولڈ واچ، بجائے اس کے کہ وہ پہننے کے، وہ اس نے گولڈ واچ تو خرید لی ہے لیکن ہر وقت اسے اپنے لیدر بیگ کے اندر رکھتا ہے. انسٹیڈ آف ویئرنگ دیٹ واچ ہی پٹس دا واچ آلویز ان ہز لیدر بیگ. اور یہ سوچ جب اس کے مائنڈ کے اندر آتی ہے تو وہ خوشی سے وہ لافٹر بھی پروڈیوس کرتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی سینس آف ہیومر تو اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ایسا ہیومر نہیں ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف دے کر اور انہیں فیئر پیدا کر کے اس کے اندر وہ خوش ہوتی ہو. سم کریٹکس لائک جیمز ہیفلے آر آف دا ویو دیٹ مسز رامسے از میئرلی اے سمبل. کچھ کریٹکس کا کہنا ہے کہ یہ صرف سمبل کے طور پہ یوز کی. شی از دا سمبل، ہر کریکٹر از اے سمبل. شی ہیز ناٹ بین انڈیویجولائز، نہ تو اس کا انڈیویجول کوئی ٹریٹس ہیں اور کریکٹرسٹکس ہیں. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جنرل کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجول اس کی اپنی کریکٹرسٹک ہے اور جنرلائزڈ دیٹ شی از دا ریپرزینٹیو آف اے سرٹن کلاس. کچھ کریٹکس کہتے ہیں کہ وہ انڈیویجولائز نہیں کی گئی ہے. دیٹ از وائی دا ناولسٹ ہیز ناٹ گیون ہر فرسٹ نیم. اور یہی وجہ کہ اس سے فرسٹ نیم نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں نا، مسز رامسے اسے لکھا گیا، مسز رامسے. اس کا اپنے نام کے ساتھ وہ پہلا نام، اس کا ذاتی نام نہیں جوڑا گیا، یعنی مس رامسے کی وجہ سے اس کی آئیڈینٹی ہے. However, even such critics agree that she is a human being of great appeal. لیکن کم از کم وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی کمال کا ایک انسان اسے پیش کیا گیا. In fact, she is one of the great immortals of literature. اب اگر آپ لٹریچر کے جو شاندار کرداروں کو ترتیب دینا شروع کریں نا، امارٹل آپ جانتے ہیں انہیں کیوں کہا گیا ہے؟ بیکاز دا آرٹ از امارٹل اینڈ ناؤ شی ہیز بیکم دا پارٹ آف آرٹ. means literature is also an art. Now she is the part of literature, a part of art. Now she has become immortal. Not physically we are talking about it, and we are not saying that she was a real character, but she was a portrayed character. But on the basis of her traits, she is always present. Being a character, she is always alive. So اگر ہم ایسے immortal characters کی بات کریں نا لٹریچر کی، پورے لٹریچر کی، تو یہ بھی ان میں سے ایک حصہ ہے. She is essentially feminine. She has feministic qualities.
ایک عورت کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. دیٹس وائی دا ناولسٹ ہیز آلسو ایمفیسائزڈ ہر فیمینائن ویکنیسز. تو ان عورت کے اندر تو کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ شی از دا اونلی پرفیکٹ کریکٹر ود آؤٹ اینی ویکنیسز. نہیں، اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں. فار ایگزامپل کون سی ویکنیسز ہیں؟ شی ہیز اے ہیبٹ آف ایگزیجریشن. عورتوں کے اندر آپ جانتی ہیں کہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کرتی ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں. یہ بھی ایسا کرتی ہیں. اینڈ دیٹ ہیبٹ آف مسز رامسے اریٹیٹس ہر ہسبینڈ مسٹر رامسے اینڈ شی از مڈل ہینڈیڈ. جس طرح وہ بات عورت کرتی ہے تو وہ بالکل چیزوں کو گڑبڑ کر دیتی ہے، ترتیب نہیں بیان کر سکتی، تو اس کا ذہن کے اندر وہ گڑبڑ سی رہتی ہے، ہر چیز کو گڑ مڑ کر دینا، یہ بھی ایسی ہے. اینڈ کینٹ ریممبر فیکٹس. اینڈ ہیئر از آلسو دا کریکٹرسٹک آف فیمیلس دیٹ دے کانٹ ریممبر دا فیکٹس، دے کانٹ سیو دا کنورسیشن ایز اٹ از. یہی وجہ کہ آپ جانتی ہیں کہ اسلام کے اندر بھی 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھا گیا ہے. یہ صرف جو اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے فیمیل اور میل کے اندر ڈفرینس، اس کی وجہ سے، اور یہ ویکنیسز اس کے اندر بھی ہیں. آر ڈسٹنگوش بٹوین دیم، وہ مختلف فیکٹ کے درمیان نہ فرق کر پاتی ہے عموماً اور نہ ہی یہ وجہ. تو یہ اگر اس طرح سے ہم کہیں گے یہ جو اس کی ٹریٹس کے ساتھ ساتھ ویکنیسز ہیں، یہ اس کو ایک جینین کریکٹر کے طور پر پیش کرتی ہیں. نیکسٹ پیراگراف کے اندر another کوالٹی، مسز رامسے از اے لیونگ کریکٹر. اب اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ لیونگ کریکٹر کیوں کہا گیا، کہ یہ جو اس کی ٹریٹس ہیں وہ عموماً آپ کو زندگی کے اندر مختلف لوگوں کے اندر نظر بھی آئیں گی، اور اپنی ان ٹریٹس کی وجہ سے وہ ایک امارٹل کریکٹر بن چکی ہے. One of the finest creation of Mrs. Wolfe, she is the structure and thematic center of the novel and the source of unity in it. یہ بات پہلے کر چکے ہیں. She holds together the various characters and events in the novel. یہ بھی بات کر چکے ہیں. In the very opening chapter, our attention is focused on Mrs. Ramsay alone. She sits at the window. Mr. Ramsay's impression of these people fill out the scene of the reader. شروع کے اندر سارا فوکس مسز رامسے کے اوپر چلا گیا. وہی اسٹاکنگ وہ بن رہی تھی، وہی جیمز کے ساتھ وہ انڈلج ہوئی، مسٹر رامسے کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوا. سٹنگ دیر شی سروز ایز اے ماڈل فار لیلیز پینٹنگ آف دا لان. اور وہی للی جو پینٹنگ کر رہی تھی اس کے لیے جو ماڈل تھا جسے وہ پورٹریٹ کر رہی تھی وہ بھی وہی تھی. اٹ از مسز رامسے. سو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ لیونگ کریکٹر ہے، ہر کردار پورا زندہ ہے اور ہر کردار کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق رہا ہے اور ایٹ دی اینڈ تک رہا ہے. نیکسٹ پیراگراف another trait ہے. اٹ از مسز رامسے who holds the different characters together. یہی رامسے ہے جو مختلف کرداروں کو ساتھ اکٹھا کر کے رکھتی ہے، یونائٹنگ فورس ہے. اگر مسز رامسے کو نکال دینا تو تمام کردار ایک دوسرے کے قریب بھی نہ رہیں. فرام للی برسکو ٹو چارلس ٹانسلے دیر از اے لارج ورائٹی آف پیپل اسمبلڈ بٹ لیونگ انڈر دا سیم روف دے آر مور لائک اسکیٹرڈ اسٹونس. اب آپ دیکھیں ایک گھروں کے اندر بھی مختلف ہوتا ہے کہ پیپل بلانگس ٹو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، پیپل بلانگس ٹو ڈفرینٹ نیچر. ایک چھت کے اندر رہنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان ایک دوسرے کے قریب ہے. کئی دفعہ پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، کئی دفعہ ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، کئی دفعہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں رہتے. اکٹھے بیٹھتے تو ہیں فزیکلی لیکن مینٹلی وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات سے متفق نہیں ہوتے ہیں. تو ہم کہیں کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو ایک روف کے اندر ہیں بٹ دے آر لائک اسکیٹرڈ اسٹون، جو دور ایک دوسرے سے پڑے ہوئے ہیں. ان سب کو نزدیک لے کر آنے، سنبھل کرنے والی، جوڑنے والی، اکٹھا کرنے والی وہ مسز رامسے ہے. So somebody must bring these stones together and carve out a building. اب کوئی مستری تو چاہیے نا، وہ جس طرح اینٹیں بکھری پڑی ہوتی ہیں اور ان کو اٹھا کر ایک تہہ کے اندر لگاتا جاتا ہے، اور ایک پنجابی کہتا ہے چٹا لگا دیتا ہے یا ایک دیوار بنا دیتا ہے. اب ایک دیوار کے اندر ہر چیز ایک اسٹرکچر بن چکا ہے اور اکٹھی ہو چکی ہیں اور اکٹھا کر لیا گیا ہے. جس طرح آپ صبح وہ صفائی کرتی ہیں تو ایک گند کو ایک جگہ پہ ہر طرف سے لا کر اکٹھا کر دیتی ہیں. تو
تو ایک شخص تو کوئی تو چاہیے نا جو ان سٹونز کو اکٹھا کر سکے، ایک جگہ پر لے کر آ سکے تاکہ ایک بلڈنگ بن سکے. اینڈ دس جاب آف کنسٹرکشن از پرفارم بائی مسز رام سے. اور یہاں مستری کون ہے؟ یہاں پہ یہ جو ان کو اکٹھا کرنے والی مسز رام سے. ہر رول ایز اے یونائٹنگ اینڈ ہارمونائزنگ فورس از ریمارکیبلی کلیئر ایٹ دا ڈنر پارٹی. اب بات پھر پیچھے چلی گئی ہے، پھر وہی یونائٹنگ فورس اور جو ہارمونائز کرنے والی اس کی جو کوالٹی ہے وہ ڈنر پارٹی کے اندر تھی. بیکاز دا پیپل اسمبلڈ دیر آر سیلف ولڈ. وہاں پہ کچھ لوگ تھے سیلف ولڈ، اپنی مرضی آپ کرنے والے تھے. دے ور سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات کے اندر بند تھے. اینڈ ایون ایسنٹرک تھے، صرف اپنے مرکز کے لحاظ سے سوچتے تھے، اپنے سے باہر کبھی بھی سوچتے نہیں تھے. It is nothing short of a miracle that Mrs. Rams is able to wave them into her cohesive one. اب یہ ایک میراکل ہے کہ ان تمام کرداروں کو جو سیلف سینٹرڈ اپنی ذات کے اندر بند ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ اوپن نہیں ہونا چاہتے، ریلیشن شپ بنانا نہیں چاہتے، بات چیت کرنے میں جو ہے مشکل محسوس کرتے ہیں، اور ان تمام کرداروں کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا بھی فزیکل کیا اور مینٹلی بھی بات چیت اور کنورسیشن کو سٹارٹ کرنے والی وہ تھی. فردر مسٹر رام سے از کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ، اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں فرسٹ لیکچر بھی، دیٹ مسٹر رام سے از کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن ہز وائف. ہی نیڈز سمپتھی اینڈ انکریجمنٹ اینڈ ریپیٹڈلی کمز ٹو ہر ٹو بی ری ایشورڈ. یہ ایسا کردار ہے جو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنٹ کریکٹر نہیں ہے، اسے لگتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا لوگ جلد اس کو بلا دیں گے، اور وہ ہمیشہ سمپتھی چاہتا ہے اپنی وائف سے، اور اس نے بھی ہمیشہ اسے سمپتھی دی ہے. شی کانسٹنٹلی انکریجز ہم اینڈ گیوز ہم دیٹ سیلف کانفیڈنٹ وچ ہی سو بیڈلی نیڈس. تو یوں کہہ لیں کہ جو روشنی مسٹر رام سے کو مل رہی ہے، جس طرح سورج ہے اور ایک طرف چاند ہے، چاند ایگزسٹ تو کرتا ہے لیکن اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے، اور وہ لائٹ ساری سورج اس کو دیتا ہے، لیکن جب سورج اپنی روشنی اس کو دیتا ہے تو چاند بھی روشن نظر آتا ہے. تو مسٹر رام سے جو ایک اچھا رائٹر دنیا کو نظر آتا ہے، ہو از اے گڈ کریکٹر. although مسٹر رام سے ہیز پرابلم ود ہز چلڈرنز، وہ ساری دیز آر دا ڈومیسٹک ایشوز اینڈ پرابلمز آف مسٹر رام سے، بٹ آؤٹ سائڈ دا فیملی he is considered to be a good writer, a good philosophical writer, and whatever he wrote, he got received fame on the basis of his writing. لیکن وہ جو روشن اور چارمفل مسٹر رام سے معاشرے کے اندر اور لٹریری سے حلقے کے اندر وہ نظر آتا ہے، یہ ساری روشنی جو اس کے پاس ہے، یہ سارا جو سیلف کانفیڈنس اس کے پاس ہے، یہ ساری انکریجمنٹ جو اس کے پاس ہے، یہ ساری سمپتھی جو ہے وہ مسز رام سے کی دی ہوئی ہے. سو یہاں یو کین سے دیٹ مسز رام سے از لائک سن اینڈ مسٹر رام سے از مون، اینڈ ہی ریسیوز his light from his wife Mrs. Ramsay. Another next paragraph. Mrs. Ramsay is a perfect hostess. ایک اچھی مہمان، یہ بھی بڑی کوالٹی ہے کہ مہمان نواز ہونا، ایک اچھی میزبان ہے. اچھا میزبان اسے نہیں کہتے کہ جو صرف کھانا پکا کر لا کر لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہے. یہ سب کچھ تو ہوٹلز کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ ویٹر کو بلاتے ہیں اور کھانا آپ کے سامنے سرو کر کے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے اندر جو آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق بنانا، ان کو انٹرٹین کرنا، لوگوں کو کھانے کی طرف مائل بھی کرنا، اور ان دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانا، ذہنی طور پر گفتگو کو سٹارٹ کرنا. اگر کسی طرح کا ان کے اندر کوئی کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے اس کنفلکٹ کو ختم کرنا اور ہیپی اینڈنگ کرنا، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مینٹلی ان کو سیٹسفائی کرنا، یہ بھی خوبیوں کے اندر ہے. سو پیپل ونڈرڈ ہاؤ with their meager income she was able to feed and look after so many guests. معمولی، میگر مینس معمولی. یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ بڑی کم انکم کے ساتھ وہ گیسٹ کو فیڈ بھی کرتی ہے اور ان کے لک آفٹر بھی کرتی ہے. she also helps the poor people. she has very rare income. بڑی کم پیسوں کے ساتھ.
though her only family was large, yet she is able to make her little go a long way. اب اس کی تو اپنی فیملی بہت زیادہ ہے، اتنے سارے بچے حامد، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو فیڈ بھی کرتی ہے، ان کا پیٹ بھی بھرتی ہے. شی از ایبل ٹو لک آفٹر دیز گیسٹ ٹو دیر سیٹسفیکشن، اور اپنے مہمانوں کو اس طرح سے فیڈ کرتی ہے، اس لحاظ سے انٹرٹین کرتی ہے کہ وہ فلی سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں. دے سیم ٹو بی میگنیٹیکلی ڈرانز ٹورڈز ہر، ایسے لگتا ہے جس طرح میگنیٹ انہیں کھینچتا ہے. تو مسز رامسے کے اندر وہ دیٹ ہی ہیز اے میگنیٹک کوالٹی کہ وہ ہمیشہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. شی ہیز سمپتھی اینڈ کنسیڈریشن فار ادر وائز ابہورڈ پیپلز لائک چارلس ٹانسلے، وہ لوگ جو قابل نفرت ماں ہیں، جس سے دوسرے لوگ نفرت کرتے ہیں. لیکن مسز رامسے شی نیور ابور اینی ون، شی آلویز لو ہر گیسٹ، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. پیچھے بات ہوئی کہ کارمیچل، ہی واز ناٹ فانڈ آف مسز رامسے بٹ ہی واز آلویز ہیلپ بائی مسز رامسے. سو شی ہیز ill will against none، کسی کے اگینسٹ اس نے برا کبھی نہیں سوچا. دا ہاؤس وڈ ہیو ڈسانٹیگریٹڈ وداؤٹ ہر میگنیٹک پریزنس، اگر وہ موجود نہ ہو تو یہ جو مقناطیسی اس کی خاصیت ہے وہ نہ ہو تو وہ گھر کبھی بھی اکٹھا نہ رہے. دو دا لاسٹ پیراگراف، though Mrs. Ramsay dies after the first party, yet her influence is felt throughout the novel, and she continues to influence the lives of others even after her death. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ کس طرح مرنے کے بعد بھی اس کا انفلوئنس ختم نہیں ہوا. Her husband undertakes the journey to the lighthouse in order to fulfill one of her most cherished wishes. وہ کیوں اس کا خاوند لائٹ ہاؤس کی طرف جا رہا ہے؟ تاکہ وہ اس کی خواہش کو پورا کر سکے. میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کس طرح بچے کی خواہش کی ماں کی خواہش ہے. شی از کانسٹنٹلی پریزنٹ ان للی برسکوز کانشیسنیس، وہ للی برسکو کے شعور کے اندر موجود ہے. When Lily comes back, she has the same sensation, how aimless, how chaotic, how unreal it was. جب لیلی وہاں آئی تھی تو اسے لگا تھا میرا کوئی مقصد ہی نہیں، اور کتنا کیاٹک ہے، بالکل کوئی چیز آرڈر کے اندر نہیں، ہر چیز بے ترتیب تھی. اور اس کا خیال یہ تھا کہ کس طرح ہر چیز حقیقت بنے گی. A house full of unrelated passions، اور ایک گھر ایسا تھا جہاں کوئی پیشنیٹ پیپل کبھی رہتے تھے اور اس کا پیشن اس کے ساتھ جڑا تھا، اور اب یہ بالکل ان ریئلسٹک اور ان ریلیٹڈ پیشنز بن چکے ہیں. شی ریمبرز اے سین فرام دا پاسٹ اینڈ تھنکس واٹ اے پاور واز ان دا ہیومن سول. کبھی وہ سوچتی ہے، اسے لگتا ہے کہ کس طرح مسز رام سے جب تھی تو اس کی اس روح کے اندر کتنی طاقت تھی. شی تھاٹ دیٹ وومین سٹنگ دیر، اسے لگا کہ وہ عورت وہاں موجود ہے. ریزالوڈ ایوری تھنگ ان ٹو سمپلسٹی، وہ عورت جس نے ہر مشکل معاملے کو بڑی سادگی سے یوں چٹکیوں میں حل کر دیتی تھی، ہر مشکل معاملے کو سادہ بنا دیتی تھی. میڈ دیز اینگرز اریٹیشنز فال آف لائک اولڈ ریج، کس طرح سے وہ تمام غصوں کو، تمام قسم کی اریٹیشنز کو، کسی طرح کے غصے کو کس طرح وہ ختم کرتی تھی. شی براٹ ٹوگیدر دس اینڈ دیٹ، وہ ادھر ادھر سے کسی نہ طرح سے ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر دیتی تھی. اینڈ دین دس اینڈ سو میڈ فرینڈ شپ اینڈ لائکنگ، اور کس طرح لوگ ایک دوسرے سے کتنے دور کھنچے ہوتے تھے مینٹلی، لیکن یہ یونائٹنگ فورس تھی، میگنیٹک فورس تھی، اور لوگوں کس طرح اکٹھا کر دیتی تھی. Lily pauses a moment in her musings, but now she finds the answer of the old unanswerable question. لیکن اب وہ مائنڈ کے اندر یہ سوچ رہی ہے، اور ایک سوال جو پہلے کبھی مکمل نہ ہوا تھا، ایک پرانا تھا، وہ پینٹنگ جو بڑی پرانی شروع ہوئی تھی اب تک مکمل نہ ہوئی تھی، آخر اس کو اس کا جواب ملا، آخر وہ پینٹنگ مکمل ہوئی. واٹ از دا میننگ آف لائف، پھر اسے سمجھ آیا وہ جو ایک پرانا سوال تھا کہ زندگی کا مطلب کیا ہے. thus she is able to complete her painting. جب اسے یہ سمجھ آیا، مسز رامسے کو سوچ سمجھ کر یہ سارے سوال کا جواب اسے ملا کہ آرٹ کا زندگی سے ریلیشن، اسے پتہ چلا کہ لائف از این آرٹ. یہ جب اس نے مسز رامسے کے سارے کردار کے ارد گرد وہ گھومی، سب اس کو سوچا سمجھا، تب اسے پتہ چلا جو سوال اس کے ذہن میں ابھرا تھا، واٹ از دا میننگ آف لائف، زندگی کا مطلب کیا ہے، تو اسے پتہ چلا لائف از این آرٹ. اینڈ شی مسٹ کیپ ان مائنڈ دا کریکٹر آف مسز رامسے
to understand the meaning of this question that how the life works. اور پھر وہ اس پینٹنگ کو کمپلیٹ کرنے مکمل ہوئی. یوں اس کی آرٹ مکمل ہوئی تو وہ زندگی کی اس آرٹ کو سمجھ گئی تھی. اکارڈنگ ٹو جیمز ہیفلے مسز رامسے رائزز فرام ڈیتھ اینڈ لیوز اگین. اس کے خیال میں مسز رامسے فزیکلی تو مر گئی تھی لیکن ایک آرٹ کے اندر پھر وہ زندہ ہو گئی. اور پھر مسز رامسے ڈیڈ از مور پاورفل دین مسز رامسے از لیونگ. تو مسز رامسے جب زندہ تھی تو وہ وش کمپلیٹ نہ ہوئی لیکن مرنے کے بعد وہ زیادہ پاورفل ہو گئی. ہر اسپرٹ ڈومینیٹس دا ناول ایون آفٹر ہر ڈیتھ دس شی بیکمز این امارٹل ان دا آئیز آف ریڈر. یوں وہ مرنے کے بعد اتنی پاورفل ہو گئی کہ لیلی کی پینٹنگ بھی مکمل ہوئی, میننگ آف لائف بھی اس کو سمجھ آ گیا. جیمز کی وش کمپلیٹ ہوئی, مسٹر رام سے بھی ایک سیلف لیس کریکٹر کے طور پر سامنے آ گیا. اینڈ شی از ناؤ این امارٹل کریکٹر اینڈ وی appreciate and admire the character of Mrs. Ramsay. As a reader, we love the character of Mrs. Ramsay. Not only we understand the novel, but we also understand the meaning of our own life, that how to spend life and how to mix the qualities of Mrs. Ramsay in our own personality, in our own lives. I hope so. You have learned a lot from the character of Mrs. Ramsay. We'll see you with another question of the relationship of art to life. Allah Hafiz.